मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम अन अबी बकरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन वलअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन रवाहुल इमामुल हुम्मामुल बुखारी फ़ी सहीहिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत हसन तेरे चेहरे पे नूरी जमाल है, तूने की है हज़रत मुआविया से सुलह, ये तेरी कमाल है। जिस दिन से तूने की सुलह फिर जंग नहीं हुई, आज इतने साल तक तेरी सुलह बहाल है, तू अली का लाल है। मेरे दोस्तों, हमारी सालाना यौमुल जमाआ कॉन्फ्रेंस ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट तंजीम अहल सुन्नत वल जमात डेरा इस्माइल ख़ान, जब गुज़श्ता साल आपकी खिदमत में इस उन्वान पर इसी मस्जिद की जुनूबी साइड पर स्टेज सजा हुआ था, तो हमारी क़यादत हज़रत मौलाना हम्मादुल्लाह फ़ारूक रहमहुल्लाह कर रहे थे। अल्लाह पाक उनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हसनात को अपने यहाँ दर्जे कबूलियत नवाजे। अल्लाह पसमंदगान में हम सब पसमंदगान अल्लाह में सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह उनकी औलाद को उनका सही जानशीन और सही सरमाया हक़ बनाए। रब्बुल इज़्ज़त का करम, हज़रत मौलाना कारी एजाज़ फ़ारूकी दामत बरकातुहुम ने ज़िम्मेदारी कबूल की है। यकीनन हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये फूलों की सेज नहीं, ये कांटों का रास्ता है। अल्लाह पाक इनकी हिफाजत भी फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें उनकी जानशीनी का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, जो दोस्त जमात में काम करते हैं वो तो करते हैं, जो कर नहीं सकते अपनी मसरूफ़ियात की बुनियाद पे, तो वो इनके लिए दुआ ज़रूर किया करें। और ये बात आप याद रखें, जब आप अहले हक़ के लिए दुआ करेंगे तो आप उनकी नेकियों में अपने आप को हिस्सादार बनाएंगे। मेरे एक दोस्त हैं, तबलीगी जमात से मुंसलिक हैं। मैंने उन्हें एक बार कहा कि आपकी तबलीगी मसरूफ़ियात होती हैं, आप शब जुमा में, मरकज़ में, 40वें में और इसी तरह आप जो है ना रोज़ा वग़ैरह में होते हो, एक काम किया करो। वो पूछने लगे क्या काम? मैंने कहा एक काम ऐसा करो, क्या आप ये बात चाहते हो कि आप सिर्फ़ तबलीगी जमात का काम करें लेकिन आपको उलमा की क़यादत के भी सवाब मिले, जो लोग हदीस पाक पढ़ा रहे हैं उनका भी सवाब मिले, जो कुरान करीम पढ़ा रहे हैं उनका भी सवाब मिले, जो अहदीस पाक की शुरूहात लिख रहे हैं वो मुसन्निफ़ीन का भी सवाब मिले, मैदान जिहाद में हैं उनका सवाब भी आप में शरीक हो, खानकाह में अल्लाह अल्लाह हो रहा है ये सवाब भी आपको मिले। मुझे कहने लगे मैं क्यों नहीं नियत नहीं करूँगा? तो मैंने कहा एक काम पर मजबूत रहो, जिस काम पे हो बाकियों के लिए खैर की दुआएं शुरू कर दो। तो मुझे कहने लगे मैंने अपने पास पल्ले बांध ली ये बात। तो हमें भी चाहिए, हम किसी एक फील्ड में दीन का काम करें तो ये न कहें बाकी जो है वो हक़ पे नहीं है, हम ही हक़ पे हैं, यही जन्नत का रास्ता है बाकियों का नहीं है। ये बात गलत है। अहले हक़ की तमाम जमातें हक़ के रास्ते पे हैं, अहले हक़ के तमाम क़यादत अहले हक़ है। अहले हक़ के लिए आप काम करो, अहले हक़ के लिए आप काम न करो लेकिन दुआएं करो, दोनों सूरतों में आप सवाब के अंदर शरीक हो। मेरे दोस्तों, आप जिसके लिए चाहेंगे दुआ करना, उसके सवाब में आपका हिस्सा हो जाएगा। मैं एक मदरसतुल बनात में बयान करने गया, उनके मोहतमिम साहबा, अपनी मोहतमिमा साहबा के हवाले से मोहतमिम साहब मुझे कहने लगे कि मुफ्ती साहब से कहें हमारी बच्चियाँ और हमारे उस्तानियाँ कह रही हैं हम आपके साथ बराबर में सवाब के अंदर शरीक हैं। मैंने पूछा आप हमारे साथ सवाब में कैसे हैं? तो कहने लगी हम तहज्जुद से लेकर शाम के अव्वाबीन तक आपके लिए रोज़ाना की एक एक दुआ पक्की की हुई है। मेरा जाना हुआ खानका सिराजिया, वहाँ के हजरात मुझे कहने लगे हम आपके लिए दुआएं करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखो, बंदा घर बैठे सवाब में शरीक होता है। तो आप अहले हक़ के साथ अगर चल नहीं सकते ना, तो मुखालफत न करें, उनके लिए दुआएं करना शुरू कर दें। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब अहले हक़ के साथ बंदा दुआओं में सिलसिला बढ़ाता है ना, फिर अल्लाह उन्हें भी बरकत देता है, ख़ुद अपने आप को भी बरकत देता है।
अब हर बंदा कौमी असम्बली नहीं जा सकता, लेकिन जो हमारी क़यादत वहाँ मौजूद है दीन के लिए, हम उसके लिए दुआ तो कर सकते हैं। हर बंदा बैरून मुल्क सफ़र करके तबलीग का काम नहीं कर सकता, लेकिन जो कर ले हैं उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। हर बंदे ने खानका चलाने के लिए अपने आप को सज्जादा नशीन नहीं बनाना, तो जो चला रहे हैं उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। इसी तरह हज़रत मौलाना ने क़यादत संभाली है, हम सारे जो है ना उनके लिए दुआ करके इनके सवाब में भी शरीक हों और इनके सवाब में अपने आप को भी शरीक रखें, करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। जो उन्वान है, मैं उन्वान के मुताल्लिक़ चंद बातें गुज़ारिशात आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। सबसे पहले सलाम की मुस्तहिक है हमारी क़यादत, खुसूसन हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुम, जिन्होंने इस यखबस्ता सर्दी के अंदर आपको प्रोग्राम में बुलाया है, और फिर आप भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह पाक आपका और हमारा आना यहाँ कबूल फ़रमाए। मेरे दोस्तों, यौमुल जमाआ असल लफ्ज़ है आमुल जमाआ। आमुल जमाआ किसे कहते हैं? आम अरबी में साल को कहते हैं आम, और जमाआ का माना है इज्तिमा होना, इकट्ठा होना, एक होना, सुलह होना। तो किताबों में हमें मिलता है आमुल जमाआ, वो साल जब मुनाफिकीन की साजिश नाकाम हुई और अहले हक एक हो गए, तो वो जिस दिन हुए उस दिन को यौमुल जमाआ कहते हैं। तो हम उसी हवाले से आपकी खिदमत में सालाना की तरतीब पर यौमुल जमाआ कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जब हज़रत हसन और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अल्लाह ने इन दोनों को एक फरमा दिया था। जब दो सहाबी हो ना तो उनको रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं कहते, रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, तो दोनों उसमें शामिल हो जाते हैं। बहुत से हों तो अन्हुम कहते हैं। तो हज़रत हसन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा की ये सुलह है। ये जंग कैसे हुई, इसकी तरतीब क्या है, मैं चंद बातें आपकी खिदमत में रखता हूँ ताकि आप सुलह की अहमियत को समझें कि इसके पीछे रेशा दवानियाँ कहाँ कहाँ तक हैं। याद रखें, अहले हक जब हक का काम करने के लिए उठते हैं और वो अहले बातिल को नाको चने चबवाते हैं, तो कई साजिशें ऐसी मारज़ वजूद में आती हैं जो उन्हें तोड़ने के लिए सामने आए, और जब दुश्मन सामने नहीं आ सकता, मुकाबला करने की जुर्रत हिम्मत नहीं रखता, तो वो अपने नुमाइंदे अहले हक की शक्ल में अंदर छोड़ देता है। उनका काम क्या होता है? वो लड़ाना शुरू कर दें, आपस में फूट डाल दें, आपस में लड़ाइयाँ पैदा कर दें। मेरे दोस्तों, यही हुआ है, वो जंग सिफ़ीन हो या जंग जमल हो, यही हुआ है। इसमें कई अनासर ऐसा काम कर गए जिनकी बुनियाद पर मामला बना है। इमाम अहल सुन्नत वल जमात हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमहुल्लाह, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए। मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी हज़रत उमर के ख़ानदान से हैं, इनका नाम है अब्दुल शकूर फ़ारूकी। और हमारी मस्जिद इस बात की लिए खुश नसीब इस हवाले से यूँ भी है कि हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमहुल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, आप पूछ लें, सन 34 का जलसा हमें बताते हैं। हाजी बशीर साहब को अल्लाह पाक गरीक रहमत फरमाए, वो भी फरमाया करते थे कि हज़रत लखनवी जामे मस्जिद कलांडी खान में तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने एक किताब लिखी है फितना इब्ने सबा। उस किताब को आप पढ़ें, आसानी से मिल जाती है, 150 सफ़े के लगभग किताब है। आप उस किताब में देखें कि ये क्या मामलात हुए थे। अगर इस पर भी आपको समझ ना आए तो आप मुशाजरात सहाबा के उन्वान से हज़रत मौलाना काजी मज़हर हुसैन आफ चकवाल वाले रहमहुल्लाह की 2 जिल्दों पर जो इफ़ादात छपे हैं, आप उसको पढ़ लें। हज़रत काजी साहब ने भी इस पर तफसील लिखी है। इसी तरह आप मज़ीद पढ़ना चाहें तो हज़रत मौलाना मोहम्मद नाफ़े हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द मौलाना नाफ़े रहमहुल्लाह की किताब, 2 किताबें, सीरत अली और सीरत मुआविया। सीरत मुआविया तकरीबन 700 सफ़ात पर मुश्तमिल है, सीरत अली भी तकरीबन 500-600 सफ़ात पे है। इसको पढ़ लें, उन्होंने तफसील दी है इस पर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये इसीलिए कह रहा हूँ कि हर बात पूरे जलसे में बयान नहीं की जा सकती, हर बात को यहाँ बताया भी नहीं जा सकता। और मेरे ऊपर हज़रत सदर साहब की तरफ से ये हुक्म है कि आपने मुख्तसर और पुरअसर बात करनी है। लोगों की सर्दी के आने में भी ख्याल करें, तो मैं मुख्तसर उन्वान पे बात करूँगा। माखज़ मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसकी तफसील देखना चाहें तो इन किताबों में आप देख सकते हैं। मैं चंद जुमले और चंद बातें आपकी गोश गुजार करता हूँ ताकि आप एक बात को समझें। हज़रत मौलाना लखनवी रहमहुल्लाह की बात होगी, अल्फाज का चुनाव मेरा होगा, मैं उसी तरतीब पर बात करता हूँ। वो फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन सबा
یہ ایک یہودی تھا۔ یہودی وہ ہے جسے قرآن کریم کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، قیامت تک یہ ذلیل رہیں گے، اسلام کے مخالف۔ اور یہودی صرف اسلام کے مخالف نہیں ہے، رسول اللہ کے صرف مخالف نہیں ہے، قرآن کے مخالف نہیں ہے، بلکہ یہودی تو اس قرآن لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل کے بھی مخالف ہیں۔ پہلا پارہ نمبر 1 سورۃ بقرہ رکوع نمبر 11 جو وہاں موجود ہے، آپ دیکھ لینا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ کبھی اس کی تفسیر علماء سے سمجھنا، یہودی حضرت جبرائیل اور میکائیل کے بھی دشمن تھے۔ یہ یہودیوں نے اسلام کو بڑھتا دیکھا، پھلتا اور پھولتا دیکھا، تو انہوں نے مقابلے کی کوشش کی لیکن سامنے آ نہ سکے، تو یہ سمجھ گئے کہ ہم مقابلے میں سامنے نہیں آ سکتے، ہم کیا کریں، ہمیں کیا ترتیب اختیار کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے سازش میدان جنگ میں لڑ کے نہیں کی، بلکہ اپنے بندوں کو ایک سازشی کے طور پہ اسلام میں داخل کیا۔ جو سب سے بڑا سازشی آیا، جو پہلا سازشی پہنچا اسلام میں یہودیوں کی طرف سے، وہ عبداللہ بن سبا یمنی تھا۔ یہ ابن سبا آیا، اس نے بظاہر کلمہ پڑھا، اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مسلمان بنتے ہوئے مسلمانوں میں داخل ہوا۔ مسلمان تھا نہیں، بے ایمان تھا، لیکن شکل اسلام والی اختیار کی۔ اور جب یہ پہنچا اسلام میں، اس کا ایک بڑا بھائی پہلے بھی موجود ہے جسے عبداللہ بن ابی کہتے ہیں، اس کا مذہبی بھائی، تو جو اس نے کام کیا وہ تو نہ ہو سکے، وہ جھوٹ بولتا تو قرآن کی آیت اتراتی حضور پاک پر کہ یہ صحابہ کو ذلیل کہتے ہیں، خود ذلیل ہے۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 اٹھا کے دیکھ لیں، پارہ نمبر 28 کے اندر اس پر تفصیل موجود ہے۔ وہ کہتا ہم عزت والے ہیں، ہم صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ذلیلوں کو یہاں سے نکالیں گے۔ حضور پاک تک یہ بات آئی تو اللہ کے رسول نے اسے بلا کے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے تو نہیں کہا، آپ کو بچوں نے بتایا، جی میں نے تو نہیں کہا۔ قرآن کریم نے آیت اتاری لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَذُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ وہ بے ایمان ہے جس نے یہ جملہ کہا ہے، اس کی سازش پھوٹ جاتی، وہ بندہ مر گیا۔ رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، وہی ختم ہو گئی۔ اب دوسری سازش عبداللہ بن ابی کے بعد عبداللہ بن سبا کی آئی کہ اب وحی تو نہیں اترتی نا، اب وحی تو بند ہو گئی ہے۔ ان الرسالۃ والنبوۃ والوحی قد انتقا، اب نبوت رسالت اور وحی ختم ہے، ختم نبوت ہے، لہٰذا ایک بندے کو داخل کر دو، نہ نئی وحی آئے گی نہ ہمارا بھانڈا پھوٹے گا۔ تو اب ابن سبا آیا، ابن سبا نے آ کے وہ کام کیا ہے کہ مسلمانوں کو فرقوں میں بدلنے کے لیے وہ بظاہر کامیاب ہوتا نظر آیا، لیکن کامیاب ہوا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اس دنیا سے مراد آسمان پہ تشریف لے گئے، تو حضرت عیسیٰ کے مذہب کو بدلنے کے لیے بھی یہودیوں نے ایک سازش کی تھی۔ وہی کام ان کا حضور پاک کے جانے کے بعد حضور کے دین کو بدلنے کی سازش تھی۔ حضرت عیسیٰ کے دین میں انہوں نے ایک بندہ داخل کیا جسے پولس کہتے ہیں۔ پولس کے آنے کے بعد عیسائی دو فرقوں میں بٹ گئے، پروٹسٹنٹ کرسچن اور کیتھولک کرسچن، دو فرقے بن گئے۔ کیتھولک پروٹسٹنٹ کو غلط کہتا ہے، پروٹسٹنٹ کیتھولک کو غلط کہتے ہیں، یہ کام پولس کا ہے۔ اور مسلمانوں میں جو پولس بن کے آیا وہ عبداللہ بن سبا ہے۔ اس نے آ کے صحابہ کرام کے اندر ایسی ایسی باتیں پھیلائی ہیں۔ یاد رکھیں، جو مسلمان ہوتا ہے وہ سامنے والے کی سچائی کو دیکھ کر بعض اوقات اعتماد کر لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا تو ماحول سچا تھا، اولئک هم الصادقون کا ماحول تھا، تو ان حضرات میں سے بعض کو اس نے ورغلانے کی کوشش کی۔ تو اس نے آ کر پہلی بات یہ کی کہ حضور پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم مسلمانوں کے نبی تھے، درود شریف پڑھتا، یہ کرتا وہ کرتا۔ پھر کہتا اب جب حضور دنیا سے گئے ہیں، حق تھا حضور کے خاندان کو خلافت ملتی، حق تھا حضور کی نیابت میں حضور کا خاندان آتا، تم نے ابو بکر کو دے دیا، پھر تم نے حضرت عمر کو دے دیا، یہ حضرت عثمان کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو بہت عجیب کام ہوا، حق تھا حضور پاک کا بیٹا نہیں ہے تو حضور کے گھر والے تو ہیں، یہ سازشیں لایا اس۔ اور جب یہ سازشیں یہ لے کر آیا تو صحابہ کرام میں جو پہلا فتنہ اس بندے نے برپا کرنے کی کوشش کی ہے وہ قتل عثمان ہے رضی اللہ عنہ۔ اس نے سازشیں کی ہیں، ریشہ دوانیاں ڈالی ہیں، اپنی جو ہے نا ناکام ترتیبیں بنا بنا کے کوئی بلوائے۔ حضرت عثمان کی شہادت اس بے ایمان کی مرہون منت ہے۔ اس دوران یہ باتیں کرتا، لیکن حیرانگی یہ کھلا حضرت علی کا نام نہ لیتا کہ حضرت علی کو خلافت پہ آنا چاہیے، کھلا نام نہ لے سکتا، کبھی چھپا، کبھی کیا۔ تو لوگ اسے کہتے ہیں فضول آدمی ہے،
تو کہہ رہے حضور کے خاندان کو حضور کے خاندان میں بڑا رتبہ حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، حضرت عباس کا ہے، وہ دونوں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے، وہ دونوں حضرت عمر کو اپنا بڑا مان چکے ہیں، وہ دونوں حضرت عثمان رضی اللہ، یہ سارا معاملہ ان کا تو چل رہا ہے، حضرت علی حضرت عثمان کے ساتھ بیعت کر چکے، کیسے کہہ رہا ہے؟ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے؟ یار جس کو تو لائے گا سامنے وہ بندے تو انہیں کو مانتے۔ اس کی سازشیں دم توڑ دی گئی جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور مظلوماً شہید ہوئے، اور اس شہادت میں اس بے ایمان نے بڑے جھوٹ بولے۔ ان جھوٹوں میں چند جھوٹوں کی بات کرتا ہوں۔ نمبر 1 جھوٹ، حضرت عثمان نے فلاں کو گورنر بنا کے اس علاقے میں بھیجا تھا، کہ جی بھیجا تھا، کہ پیچھے اس کے قتل کا خط بھی لکھا تھا، یہ خط ہے، جھوٹا خط بنایا، جھوٹی مہر بنائی۔ غلاموں کو خریدا تھا، کیسے؟ حضرت عثمان کے گھر میں جو غلام اور نوکر کام کرتے تھے ان کو پیسے دے کر کہا عثمان غنی کے گھوڑے پہ جاؤ اور یہ حکم لے کر جاؤ، وہ اسی گھوڑے پہ نکل گئے، نوکر تو گھوڑے لے کر جایا کرتے تھے، تو جب وہ گھوڑے پہ پکڑا گیا، کہا دیکھو امیر المومنین کے گھوڑے پہ پکڑا ہے تو خط بھی تو اسی کا ہے نا۔ اس طرح کے جھوٹ بولے اس نے۔ تو اس بے ایمان نے جب یہ کام کیا، اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، چھپ چھپ کے کام کرتا، ظاہر ہونے دیتا تو حضرت علی اس کی گردن اڑا دیتے، لیکن یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ اب جو حضرات ماہر تھے وہ اندر سے سمجھتے تھے کہ بلی تھیلے سے باہر آنے والی ہے، کچھ ہو جائے گا، لیکن فل پروف ان کے پاس نہیں ہے جو اس پر پکڑ کر سکے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس کی ان بےایمانیوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، بڑے غور سے سمجھ رہے تھے تو وہ ملک شام میں، لیکن آنا جانا ان کے یہاں اور معاملہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خارجیت کا مقابلہ بھی کیا ہے اور ابن سبا کو بھی مقابلے میں دکھایا۔ پیغامات آتے، ہوا یہ کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کے گھر والے اٹھے، فیملی اور خاندان، ان میں سب سے پہلے حضرت معاویہ کا نام آتا ہے کہ حضرت عثمان حضرت معاویہ ایک فیملی سے بنو امیہ ہے، اور حضرت عثمان کی بیوی سیدہ نائلہ رضی اللہ عنہ جن کی 3 انگلیاں کٹی ہیں خامد کو بچاتے ہوئے، ان کی یہ قمیص تک اور ان کی چیزیں حضرت عثمان کو انہیں وہاں پہنچوا دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی نے خط لکھا، حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت علی کے پاس کہ علی المرتضیٰ، آپ مدینہ منورہ میں، آپ رسول اللہ کے شاگرد ہیں، رتبے میں بالکل آپ ہم سے بڑے ہیں، آپ کی موجودگی میں یہ کام ہوا ہے، آپ کو چاہیے آپ قتل کی تفتیش کرائیں اور قاتلین کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ کتنا اچھا خط ہے، ایک مطالبہ ہے۔ حضرت عثمان کا بیٹا اس خط کو لکھنے والا ہے، ابان بن عثمان، حضرت معاویہ کے پاس رہتے تھے وہیں پر۔ تو اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو جواب گیا ہے نا، تو وہ بھی خیر سگالی کا گیا ہے، جی ہاں کا گیا ہے، حضرت علی کو شامل تو نہیں ہے، لیکن اشتر نخعی جیسے لوگوں نے اور ان 2 نمبروں کے ان کے نمائندوں نے اس خط کے الفاظ بدلے ہیں، اس خط کے کچھ اوپر نیچے کے الفاظ حضرت معاویہ تک پہنچائے ہیں، جس میں کوئی لڑائی وغیرہ کی دھمکی ہے کہ تو کون ہے، یہ وہ اس طرح کی بات ہے۔ اب وہ جانتے تھے کہ بندہ قتل ہو جائے گا جو لے کر جا رہا ہے، لیکن انہیں پتہ تھا نہیں ہوگا نہیں۔ جی کیوں؟ کہ معاویہ کو کہیں گے حضور علیہ السلام نے تو سفیر کو امن دیا ہوا ہے، جو سفیر بن کے آتے وہ قتل تو نہیں ہوتا، اس طرح کے بہانے کر کے جاتے، 2 نمبریاں کر کے لڑائیوں کی سازشیں کرتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بندہ یہاں سے آتا، خط کو چینج کر کے حضرت علی کے پاس دے دیا جاتا۔ آپ پڑھیں ذرا فتنہ ابن سبا پڑھیں، حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی کی تاریخ دیکھیں، کئی معاملات اندر سے ایسے چلے ہیں، یہ لڑائیاں ایسے نہیں ہوئی۔ اس وقت کوئی کال کا زمانہ تو نہیں ہے کہ بندہ پوچھ لے، جیسے میں حضرت حافظ صاحب سے پوچھوں حافظ صاحب یہ قرارداد آپ کی طرف سے ہے، ہاں یا نا میں جواب آ جائے گا، مولانا اعجاز صاحب یہ بات آپ کی طرف سے۔ وہ زمانہ تو کمیونیکیشن کا نہیں تھا نا، وہ زمانہ تو یوں نہیں تھا کہ آج دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، یوں تو نہیں تھا، اس میں تو 2 مہینے لگ جاتے تھے ایک بات کو کسی تک پہنچانے کے لیے۔ اس وقت تو بریدیں چلتی تھیں، بریدیں کہتے ہیں اونٹنیوں کو، اونٹنی پر بندہ بیٹھتا اور وہ لے کر جاتا کسی کے پاس خط، اور 2 مہینے اونٹنی میں بندہ سفر کرے اور خط اور کیا ترتیب اور کس طرح پہنچنا ہوتا، تو ہر بندے کا کام نہیں تھا، یہ تو بڑے بڑے حضرات پہنچاتے۔ آج تک ڈاک خانے کو عربی میں ادارۃ البرید کہتے ہیں، کہ وہ محکمہ جو محکمہ اونٹنیوں والا ہے، حالانکہ آج کل وہاں اونٹنی نہیں ہے، وہاں آج کل جدید سہولیات آ گئی ہیں، لیکن اسی نام سے ادارۃ البرید آج تک عربی میں ڈاک خانے کا نام بن گیا۔ یہ سازشیں ہوتی رہی ہیں۔ ادھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ میں تھی، کیوں حج کر رہی تھی، حضرت عثمان حج کے دنوں میں شہید ہوئے نا، 8ویں بقرہ عید ہے حضرت عثمان کی شہادت کی، تو ان تک بھی باتیں پہنچائیں، ان کو کچھ اور بتایا کہ حضرت علی المرتضیٰ تو نرغے میں آ گئے ہیں، بالکل ختم ہے یہ وہ، اگر آپ حضرت علی کا کوئی ساتھ دینا چاہتے تو ادھر ادھر سے بندوں کو اکٹھا کریں تاکہ حضرت علی کی امداد کر سکو۔ یہ حضرات ادھر موجود ہیں، حضرت طلحہ حضرت زبیر جیسے بندے
حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کون صحابی ہیں؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ اور حضرت زبیر کون ہے؟ حضرت زبیر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سانڈو ہیں جیسے حضرت معاویہ اور حضور سانڈو ہیں۔ حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء حضرت زبیر کی بیوی ہیں۔ میں کہتا ہوں نا کہ عشرہ مبشرہ، ان میں حضرت زبیر کا رتبہ اتنا بڑا ہے۔ حواری پیغمبر جنہیں لقب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری اور حضور پاک کے وزیر ہیں، یہ زبیر ابن العوام ہے۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت، اسلام میں سب سے پہلے کسی نے تیر چلایا تو حضرت زبیر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نہیں حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، لیکن دونوں روایتیں موجود ہیں ان کے لیے۔ تو حضرت زبیر بھی وہاں ہیں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی وہیں ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا جنگ احد میں، اتنے تیر رسول اللہ سے بچائے تھے کہ یہ ہاتھ تھوڑا ٹیڑھا ہو کر کام کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ کا اس طرح گارڈ بن کے رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود ہیں۔ تو ان حضرات نے سوچا واقعی حضرت علی المرتضیٰ اگر اتنے مجبور و محقور ہو گئے ہیں وہاں پر کہ خلیفہ وقت شہید ہو گئے اور کچھ نہیں ہو سکا، وہاں حالانکہ حکم تھا حضرت عثمان کا کہ آپ نے بدلہ نہیں لینا، آپ ٹھہریں آرام سے، میں مدینہ کی زمین کو خونخوار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ حالات یہاں تک نہیں تھے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہوتی یہ حضرات بصرہ جا پہنچے ہیں تاکہ بصرہ کے لوگوں کو ساتھ ملا کے مدینہ میں ان ظالموں کا مقابلہ کیا جائے اور حضرت علی کی تائید کی جائے۔ یہ حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ یہ مدینہ چلے ہیں اور بصرہ چلے ہیں، اور ان سازشوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو پیغام دیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو لوگ مکہ گئے ہیں حج کے لیے، وہ بصرے جا رہے ہیں، آپ کے خلاف طاقت اکٹھی کر رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے آئے۔ وہ طاقت تو اکٹھی کر رہے تھے، مجمع تو وہ لا رہے تھے، بندے تو وہ 7 لاکھ لے کر آ رہے تھے، لیکن حضرت علی سے لڑنے آ رہے تھے؟ بولیے، وہ تو ان ظالموں کے پاس آ رہے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں یہ سازشیں چلی کیسی ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو یہ لوگ وہاں لے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بندوں کے ساتھ بصرہ کے قریب یہ جنگ جمل جاؤں، یہ جمل کہتے ہیں اونٹ کو، یہ اونٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھا، اور ان ظالموں نے ایسی سازشیں کی ہیں کہ حضرت عائشہ کی اونٹ کی 4 ٹانگیں ان نے کاٹ دی تھی، لیکن پھر بھی سیدنا علی المرتضیٰ نے ماں کا وہ جو کجاوا تھا نا وہ نیچے گرنے نہیں دیا۔ اس دوران جب حضرت علی اور حضرت عائشہ کے لشکر کا ایک دوسرے سے سامنا ہوتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ میرے خلاف مجمع کیوں لائے؟ یہ لوگ جواب دیتے ہیں آپ کے خلاف تھوڑی لائے ہیں، میرے خلاف نہیں لائے تو بصرہ کیوں گئے ہیں، بندے لے کر کیوں آئے ہیں؟ کہا ہمیں تو یہ بتایا گیا یہ پکچر ہے کہ آپ مجبور ہیں، مظلوم ہیں، فلاں یہ ہو گیا، یہ ہم تو آپ کی تائید کے لیے لائے ہیں۔ میری تائید کے لیے لائے ہیں؟ جی ہاں، مجھ سے لڑنے آپ نہیں آئے، اس طرح کی باتیں نہیں تھی۔ کہا شاک اللہ ہمارے فرشتوں کو نہیں پتہ، کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہی سچویشن ادھر اور ادھر سے معاملہ صاف ہو جاتا ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے۔ یہ رات کا وقت تھا، تو رات کے وقت میں عموماً پرانے دوروں میں سفر بہت مشکل تھے۔ آج تو گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہے نا، اونٹ دی کیری لائٹ ہوندی ہے، چلو وہیں تے ٹرو، وہ زمانہ تو یوں نہیں تھا نا۔ تو رات کو قیام کیا جاتا، صبح کوچ کیا جاتا۔ تو یہ رات کو سو گئے اور صبح نکلیں گے، اپنے اپنے جیسے خیمے لگائے ہوئے تھے اس طرح سوئے ہیں۔ یہ قاتلین عثمان کی سازش، جو قاتلین تھے حضرت عثمان کے، ان کی سازش، وہی عبداللہ بن سبا کی ڈوری ہلی اور انہوں نے جنگ پہلی کرائی ہے۔ رات کو اٹھ کے دونوں طرف تیر مارنے لگ گئے، اور جب دونوں طرف تیر گیا ہے، حضرت طلحہ تہجد پڑھ رہے تھے، تیر لگا تو یہاں سے ان بندے چھوڑے ہوئے تھے، انہیں آوازیں بلند کرنا شروع کر دی، علی المرتضیٰ نے معاہدہ توڑ دیا توڑ دیا توڑ دیا، اور ادھر آوازیں شروع ہو گئی ہیں، طلحہ اور زبیر کے لشکر نے معاہدہ توڑ دیا۔ یہ مسلمانوں اس طرح سازشیں بنتی ہیں، اس لیے 4 آنکھیں کر کے بندہ رہتا ہے۔ یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس میں شہادتیں ہوئی ہیں، پھر جا کے ختم ہوا ہے، پھر جا کے پتہ چلا ہے کہ پھر بھی سازش تھی۔ یہ جنازے ایک دوسرے کے بزرگوں نے پڑھے اور پڑھائے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ ایسے چہرے کو صاف کر کے حضرت عائشہ کے لشکر سے دیکھتے تھے، اپنا ہے یا کوئی لڑانے والا ہے، اس کا جنازہ پڑھیں یا چھوڑیں۔ اس میں حضرت طلحہ کی بھی شہادت ہوتی ہے اور حضرت زبیر کی بھی شہادت ہوتی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں بڑے 2 اجلہ صحابہ قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ بے ایمان تو بچ جاتے ہیں ادھر والے جتنے یہ سالسی تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ صورتحال کیا تھی؟ اور عین اس وقت آپ جا کر تیر اندازی شروع کر دیں جب تہجد کے لیے صحابہ اٹھے ہوئے ہوں۔ یہ جنگ جمل ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کی ان نے 4 ٹانگیں کاٹ دی ہیں۔ ایمان سے مجھے بتائیے، سیدنا علی المرتضیٰ عزت سے مدینہ بھیج رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اس اپنی سواریاں دے کر
کیا جنگ حضرت علی المرتضیٰ لڑتے تو حضرت عائشہ کو عزت کی سواری اپنی دے کر بھیجتے؟ یہاں کچھ لوگ ایک عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، عائشہ وہ ایک وقت ہوگا تجھ پر کلاب ہوب بھونکیں گے، ہوب کنویں کے کتے بھونکیں گے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ جب جا رہی تھی اس جنگ میں تو ایک راستے پہ کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا، تو ان زبیر اور طلحہ جیسے صحابہ نے اس کو رشوت دے کر کہا نہیں نہیں یہ وہ کنواں نہیں ہے، ہم آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ پریشان نہ ہوں، یوں لے گئے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو حضرت عائشہ غلط تھی، حضور نے فرمایا تھا۔ میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت اگر اٹھائیں تو اس روایت میں یہ لفظ نہیں ہے کہ عائشہ یوں ہوگا، پہلے تو تمہارا یہ جھوٹ ہے۔ دوسرا، یہ روایت سچی نہیں ہے، یہ تو کذب ہے۔ کیوں؟ اس میں صرف حضرت عائشہ کا الزام نہیں ہے، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کو رشوت خور اور رشوت دینے اور رشوت لینے والا بتایا گیا۔ یار پیغمبر کے صحابہ ایسے تھے، ایک بندہ اپنے باپ کے لیے راشی ہونا نہیں مانتا، تم امت کے علماء کو چھوڑو، صلحاء کیا کو چھوڑو، اس جماعت کو رشوت خور اور رشوت لینے اور دینے والا کہہ رہے ہو جس کے ایمان کی گواہی خالق نے کائنات نے قرآن میں دی ہے؟ تو یہ تو 100% حرام اور غلط ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یوں نہیں ہے، اور اس میں وہ راوی ہیں جن راویوں کا صحابہ کرام سے بغض ثابت ہے، اور ایسی 2 نمبر اور کھوٹے سکوں کی باتیں اٹھا کر سیدہ عائشہ پہ تہمت ڈالی جا سکتی ہے جس کی صفائی 2 رکوع میں اللہ کا قرآن دیتا ہے، تو یہ کذب بیانی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو شریعت سے ثابت ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ جب حضرت عائشہ کے لشکر میں آئے ہیں نا جنگ بندی کے بعد، تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت طلحہ شہید، حضرت طلحہ کے چہرے پہ جب یوں صاف کر رہے تھے نا مٹی حضرت علی المرتضیٰ، تو حضرت حسن کی روایت ہے کہ میرے ابو کہہ رہے تھے یا لیتنی مت قبل 20 سنہ، اے حسن طلحہ کے وفات شدہ جسم کو دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے علی تو 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، یہ نقصان کا منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ تو آپ نے تو نہیں کیا، یہ تو سازشوں نے کیا۔ کہ بیٹا یہ میں منظر طلحہ کی شہادت کا اپنے ہاتھ سے نہ دیکھتا، اپنی آنکھ سے نہ دیکھتا۔ کیوں؟ میرے پیغمبر کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی پاک فرما کے گئے ہیں کہ طلحہ اور اس کا قاتل کبھی جنت میں اکٹھی نہیں ہوں گے۔ اس کے تو قاتل کو حضور پاک نے جہنم کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی تلواروں سے تو نہیں شہید ہوئے، یہ تو ان پہلے تیروں کی وجہ سے شہید ہوئے تھے جو پہلے ان سازشوں نے مارے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے جنازے حضرت علی المرتضیٰ پڑھ رہے ہیں۔ یار یہ بھی جنگیں ہوتی ہیں جن کے جنازے مخالف فریق آ کر پڑھے۔ یہ جنگ جمل ہے، یہ میں نے 2-4 باتیں کی ہیں، اس کی تفصیل آپ ان کتب میں دیکھنا جو میں نے آپ کو بتائی۔ ایسے جنگ صفین ہے، یہ جنگ صفین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان ہے۔ یہ اور جنگ ہے، وہ اور ہے۔ اس جنگ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوتی ہے حضرت معاویہ سے، اور ادھر بھی گفت و شنید ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے خط و کتابت ہو رہی ہے۔ ایسے نہیں ہوئی جنگ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جو حضرت معاویہ کے خلاف باتیں بتائی گئی تھی، حضرت علی کے وہ جواب ہیں۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی آپ کس بنیاد پہ آئے ہیں؟ حضرت معاویہ کا جواب ہے فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، اولاد جو ہے مقتول کی وہ قاتل کے قصاص کا مطالبہ کر سکتی ہے، میرے ساتھ ابان بن عثمان موجود ہے۔ اس طرح کی باتیں آئی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ خلافت کے لیے آئے؟ کہا جی نہیں، کہا ہمیں خلافت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، آپ بدلہ لے لیں، آپ بدلہ لے لیں۔ ان جنگوں میں ایک چھوٹی صلح ہوئی ہے، دومت الجندل کا جو واقعہ ہے یہ حضرت علی کی زندگی میں ہوئی ہے، اور جو بڑی صلح جسے پکی صلح کہتے ہیں وہ حضرت حسن کی زندگی میں ہوئی ہے۔ صلحیں 2 ہیں، ایک کچی صلح ہے جو ایک وقت تک ہوئی تھی، اور ایک پکی صلح ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوئی ہے۔ کچی صلح کی بنیاد حضرت علی المرتضیٰ نے دومت الجندل میں رکھی ہے، سعودی عرب کے ایریا شام کی سرحد پہ۔ میں گیا ہوں، میں نے اس علاقے کا وزٹ کیا ہے، آپ وہاں جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، آپ ذرا وہاں کے منظر دیکھیں کہ کس طرح یہ معاملہ ہوا ہے، وہ کون کون سے وہ نشانات آج بھی موجود ہیں۔
یہ دومت الجندل کے اندر جو معاملہ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ رمضان المبارک شروع ہو رہا تھا تو اس سے پہلے صحابہ کرام نے جنگ بندی کر لی کہ جو ہمارے معاملات ہیں بعد میں طے کریں گے، رمضان میں عبادات کر لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے قلم سے فیصلہ ہوا تھا کہ جو علاقے حضرت معاویہ کے حکمرانی کے محتاط ہیں آپ اس پر قائم رہیں، اور جو ہمارے ہم اس پر قائم رہتے ہیں بعد میں ملیں گے۔ خلیفہ وقت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو علاقے ان کی محتاط تھے وہ دے کر جا رہے ہیں۔ صلح ختم کب ہوگی؟ کہ جب دوسری بار رمضان کے بعد ملیں گے اس وقت بات کریں گے۔ 21 رمضان المبارک سیدنا علی المرتضیٰ شہید ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچے تھے، نعوذ باللہ حضرت معاویہ نے ورغلا لیا تھا، میں ان کو ان کے کذب کا جواب دیتے ہوئے جملہ کہتا ہوں، اگر تمہارا یہ جھوٹ مان بھی لیا جائے تو حضرت علی کی چھوٹی صلح کہاں جائے گی؟ حضرت حسن کے بارے میں تو آپ نے چند جملے کہہ دیے، حضرت حسن کے لیے جو مرضی آئے تو ہم نے کہہ دیا، بچے تھے فلاں تھے۔ اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس وقت عمر دیکھے اور ان کی اولاد دیکھے اور آپ کی بچے والی بات آپ کی ختم ہو جائے گی، یہ بچوں والی بات بچ جائے تو پھر کہنا اس کے بعد۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پکی صلح کر رہے ہیں وہ اصل میں والد محترم کی کچی صلح کو دیکھا ہوا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے جب کچی صلح کی ہے، اس دوران میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ عبداللہ بن سبا حضرت علی المرتضیٰ کے ایک دن ہاتھ چڑھ گیا۔ اس دوران اس بندے نے الوہیت علی کا دعویٰ کیا کہ حضرت علی وہ ہے جس میں اللہ حلول کر گیا ہے، جس نے اللہ کو دیکھنا وہ علی کو دیکھ لے۔ اس طرح کی بات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تک بات کہی تو سیدنا علی المرتضیٰ کی ہاشمی پکڑ جو اس پر گئی ہے نا، اس سے یہ بچ نہیں سکا۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ ابن سبا کیسے مرا تھا، 2 4 5 وارننگ ملی ہیں اسے حضرت علی کی طرف سے، لیکن وہ کہتا ہے آپ بس انکار کر رہے ہیں نا، اصل میں ہمیں پتہ ہے آپ اللہ ہو ہمارے۔ جب یہ بات فائنل ہو گئی حضرت علی المرتضیٰ پہ کھل گئے کہ بندہ واپس نہیں آنے لگا، تو اس کے بندوں کو بلوا کر ایک روایت میں 70 اور ایک روایت میں 300 ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو قتل کروایا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، یہ وہ بے ایمان ہے۔ اور جب ادھر سے یہ بندہ بھی مر گیا جو سب سے بڑا ہے ان سازشوں کا، اور ادھر حضرت علی المرتضیٰ کچی صلح بھی کر چکے ہیں، تو ان ظالموں نے حضرت علی المرتضیٰ کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ میں پوچھتا ہوں حضرت علی کی شہادت ان ظالموں نے پہلے کیوں نہیں کی، اس کچی صلح کے بعد کیوں کیا؟ کوئی وجہ ہے تو؟ 3 بندے بیٹھے ہیں، برق بن عبداللہ بیٹھا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم بیٹھا ہے، اور ایک عبید اللہ، اس طرح اس بے ایمان کا کوئی نام آتا ہے، ایک یہ بیٹھا ہے۔ ان تینوں نے بیٹھ کے 3 بزرگوں کی قتل کی سازش کی۔ نمبر 1، عبد الرحمن ابن ملجم بے ایمان کو کہا کہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو نے کوفہ میں علی المرتضیٰ کی نعوذ باللہ گردن اڑا دینی۔ برق بن عبداللہ کو کہا کہ تو نے عمر ابن عاص کو قتل کرنا ہے وہ مصر میں جا کے۔ حضرت معاویہ کے بہت بڑے دوست اور ساتھی اور صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی عمر ابن عاص، حضرت خالد بن ولید اور عمر ابن عاص اکٹھے مسلمانوں نے حضور کے پاس آئے تھے۔ تو جب یہ مدینہ آنے کے لیے مکہ سے پیدل چلے تھے تو حضرت جبرائیل نے آ کر حضور پاک کو فرمایا تھا کہ مکہ کے دھرتی کے 2 جگر کے ٹکڑے آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو حضور نے ان کے آنے سے پہلے خبر دے دی تھی۔ جب یہ دونوں آئے، حضرت خالد بن ولید نے اسلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر ابن عاص کی باری آئی تو انہوں نے ہاتھ پیچھے باندھ لیا۔ جو حضور علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیے ہوئے تھے، انہیں ہاتھ پیچھے باندھ لیا، کہا گستاخی معاف، انا اشترط، اسلام سے پہلے ایک شرط لگاؤں گا آپ کے ساتھ، پھر کلمہ پڑھوں گا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک یا عمر، مالک یا عمر ماذا تشترط، کیا بات ہے، کون سی شرط ہے؟ کہ میں بہت گناہگار ہوں، میں نے بت پرستی کی ہے، اسلام کی مخالفت کی ہے، آپ مجھ سے وعدہ کر لیں اس کلمے کی بدولت جنت جانے کے ذمہ دار میرے آپ ہوں گے۔ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، تو کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ ایمان لایا اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پھر ہاتھ کھولے اور کلمہ پڑھا۔ یہ عمر ابن عاص ہے، عرب کے 4 بندے اذہن العرب مشہور ہیں کہ جو عرب میں سب سے زیادہ ذہین ہیں، ان میں حضرت عمر ابن عاص کا پہلا نمبر۔ تو ان کی شہادت کے لیے برق بن عبداللہ کو بھیجا، اور حضرت معاویہ کے لیے وہ تیسرا بے ایمان۔ اور ان کی سازش دیکھیں، کہا یوں نہیں ہے اس کو ماریں گے، اس کو کہا اگر اس کو مار دیا مہینے بعد دوسرے کو مارو گے تو اسکوٹی اپنی سخت کر لیں گے، لہٰذا فیصلہ کرو آج سے 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد ایک عرصہ کا
اتنے دنوں بعد جب ہم وہاں پہنچ جائیں تو ایک ہی رات میں ہم دن طے کر لیتے ہیں ان تینوں کو ہم قتل کر دیں. تو یہ رمضان کی 21 طے ہوئی جس میں حضرت علی شہید ہوئے. یہ 2 مہینے 1 مہینہ پہلے چل پڑے, اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ گئے جو ان کا ہدف ہے, اور یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس رمضان کی صبح کی نماز کے لیے جو آئے گا ماریں گے. عبد الرحمن بن ملجم بےمان صف کے اندر چھپا ہوا تھا. حضرت علی المرتضیٰ صبح نماز سے بہت پہلے جامع مسجد کوفہ تشریف لے جاتے تھے. حضرت حسن ہمیشہ ساتھ ہوتے اپنے بابا جان کے. حضرت حسن فرماتے اس دن میں وضو وغیرہ میں کسی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا, ابو پہلے چل پڑے. تو میں والد محترم کے قدموں پہ چلتا چلتا پیچھے تھوڑا جلدی آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر ہے اور وہ یوں گھماتے ہوئے آ رہا ہے. یہ 21 رمضان 14 رمضان کے بعد آتی ہے جب 14ویں کا چاند اپنی عروج پہ ہوتا ہے, تو 21 کو بھی چاند اچھا بھلا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس چاند کی چاندنی میں یہ خون چمک رہا ہے جو یوں پھر رہا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ ابھی تو ابا جان گئے اور یہ ظالم ایک خون آلود خنجر لا رہا ہے, کوئی وجہ کوئی بات ہے تو نہیں. تو جو انہوں نے چادر پہنی ہوئی تھی نا, اس چادر کو یہ لکھا ہے, اس چادر کو انہوں نے یوں گھمایا جیسے گھمانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس سے اس بندے کی کمر سے اس کو پکڑ لیا. نہیں جانتے بندے نے کیا کیا. اس کے پیچھے ہاتھ باندھے ہیں اس نواسہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ایک درخت کے ساتھ اس کو یوں باندھ دیا. میں نے کہا کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ کہ کچھ نہیں کر رہا, تم ذرا یہاں ٹھہرو, مجھے ابو کے پاس جانے تو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. اس ظالم کو حضرت حسن نے یوں پکڑا ہے. جو ظالم کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے صلح کی تھی, اس بچے کو ورغلا لیا تھا. اب طاقت دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی. تو عبد الرحمن بن ملجم یوں بند ہو گیا. جب وہاں گئے سیدنا علی المرتضیٰ شدید زخمی تھے, تو ان کا خدشہ سچ ہوا. تو آخر میں جو حضرت حسن سے حضرت علی کی باتیں ہوئی ہیں نا, ان باتوں میں چند باتیں یہ ہیں کہ بیٹا جو میں چاہتا تھا میری شہادت کی موت ہو, وہ اللہ نے میری منزل پوری کر دی ہے. اگر میں اس زخمی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں کامیاب ہوں. تو ان نے پوچھا نا کہ میں اس کا کیا کروں, کہا تو اس کو میرے پیچھے بھیج دینا, پھر اس کو مار دینا, ورنہ اسے چھوڑ دو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت پہ عمل کیا ہے, اور یہ عبد الرحمن بن ملجم یوں ہی قتل ہوا ہے بعد میں حضرت شاہ سے. تفصیل ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کی. حضرت حسن بطور سیکورٹی گارڈ روزانہ ساتھ آتے ہیں, لیکن اس دن تقدیر کے قلم نے کیا لکھا تھا. یہ حضرت عمرو بن عاص اور حضرت معاویہ کی زندگی اس رات انہوں نے ادھر کیا کیا. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ قسمت 20 کی رات تراویح پڑھانے کے لیے نہ آئے کہ میں بیمار ہوں, شدید بخار تھا, گھر میں تراویح پڑھی, اپنا نائب مقرر کیا. صبح کی نماز میں بھی نہ آ سکے, تو جب صبح کی نماز میں نہ آئے, جو ان کی جگہ آئے اس ظالم نے وہی سمجھ کے اسے شہید کر دیا. اس طریقے سے حضرت عمرو بن عاص بچ گئے. تیسرا نمبر حضرت معاویہ کا تھا. تو یہ واقعہ پتہ کیسے چلا ہے نا, آپ کہیں گے جب ہم ساتھ تو نہیں تھے, یہ سازش حضرت معاویہ نے پکڑی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ نماز پڑھانے آئے ہیں تو سیکورٹی ایسی ٹائٹ رکھتے تھے جیسے ٹائٹ رکھنے کا حق کو, کیوں یہ ملک شام کی سرحد پہ بیٹھے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ظالم رومی یہاں سارے موجود ہیں جن سے میری جنگ چل رہی ہے. تو ان کی سیکورٹی گارڈز ایسے آتے تھے نا جیسے آنے کا حق ہو. تو یہ حملے کے لیے آیا تو یہ پکڑا گیا, اور پھر یہ سب کچھ اس نے اگلا ہے, طوطے کی طرح بتایا کہ ہم نے کیا ترتیبیں بنائی ہیں اور کس طرح کی. یہ ظالم یہاں پکڑا گیا. حضرت معاویہ کو اللہ نے بچا لیا. خنجر اس نے مارا تھا, وہ زخمی تھوڑے سے ہوئے, لیکن یہ ہے کہ پکڑا گیا اس کے بعد. تو جو ظالم ان کو قتل کرنے کی سازشیں ایک ہی ظالم کر رہا ہے, ایک ہی فرقہ اکٹھا کر رہا ہے, تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ تینوں اس کے مخالف ہیں, اور ان کی مخالفت کے مفادات ان کے لیے ایک ہے, ایک ہی دشمن ہے جو ان پر کام کر. حضرت حسن یہ سب کچھ دیکھ چکے تھے, ابو کی کچی صلح سے واقف تھے, یہ معاملات سارے ان کے سامنے موجود تھے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کے بعد معاملہ کیا وہ کیا کیا وہ امت کے سامنے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کی ہے, اس سے پہلے حالات وہ نہیں تھے کہ اب جنگ والے ہوں, اب حالات یہ تھے کہ بدلہ لیں, اس طرح کے معاملے چل رہے تھے. کیوں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ محسوس کر لیا کہ جو ہمارے درمیان باتیں چلی ہیں اس سے کافر فائدہ یوں اٹھا رہا ہے کہ ایک روم کے بادشاہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے گھر خط لکھا حضرت علی کو, اور حضرت علی کو وہ بے ایمان کیا کہتے ہیں, یہ تاریخ ابن عساکر میں امام ابن عساکر نے نقل کیا ہے
اس نے کہا آپ میری بیعت کر لیں اور میرے ساتھ مل جائیں, آپ کا تو دشمن ہے نا, اس کے ساتھ ہم نمٹ لیں گے. وہ ایسا سازشی ہے, یہ حضرت علی کو خط لکھتا ہے, حضرت معاویہ کو نہیں لکھتا جو اس کے پڑوس میں بیٹھا ہے, وہ اسے جانتا ہے معاملہ ہے کیا ان کا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بڑے معاملات سے واقف تھا, اس نے دور خط لکھا کہ ہم دو ہو جائیں گے پھر ان کے ساتھ نپٹیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جاسوس بڑے ہر جگہ چلتے تھے. اس واقعات کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگوں کے بعد انہوں نے اپنے جاسوسی کے نظام کو بہت تیز رکھا ہوا تھا. تو ان تک وہاں کے دربار کی یہ بات پہنچی کہ ایسے ایسے خط آپ کے دشمن نے حضرت علی کو لکھے اور آپ کی اس جنگ کو اس نے بنیاد بنایا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے جواب دینے سے پہلے اس کو جواب لکھا تھا, اور اس کے الفاظ تھے یا لعین الروم لئن لم تنتہ وترجع الی بلادک لاصطلحن انا وابن امی ولاضیقن علیک الارض بما رحبت. کہا اے روم کے بے ایمان, یہ نہ سمجھنا کہ چند باتوں کی وجہ سے ہم تجھ جیسے بے ایمان کو اپنے آنے پہ لیے, اپنے بھائی کے خلاف آنے میں تجھے ہمت دیں گے. فوجیں اپنی واپس لے جا, کوفہ کی سرحد پہ تو لایا. وترجع الی بلادک, فوراً اپنی فوجیں واپس لے جاؤ اور حضرت علی سے آئندہ ایسی بات نہ کرنا. اور سن, میں اپنے بھائی سے صلح کر رہا ہوں اور ہم دونوں مل کے تیرے اوپر تیری کھلی زمین کو تنگ کر کے رکھ دیں گے. وَلَأُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ, کہ رب نے کھلی زمین رکھی ہے لیکن تیرے لیے ہم زمین تنگ کر کے دکھائیں گے. یہ حضرت معاویہ کا خط موجود ہے. یہ معاملات ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح بخاری میں روایت ہے, جب صلح ہوتی ہے تو اس صلح میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ساتھ جو صلح کی ہے, تو صحابہ کرام نے وہ خوشخبریاں سنائیں. ان میں سب سے پہلے صحابی جو ہیں سنانے والے حضرت ابو بکرہ نفیع ابن حارث رضی اللہ عنہ. ابو بکر اور ہیں, ابو بکرہ اور ہیں. ان کا نام ہے نفیع بن حارث. یہ قبیلہ یہاں کے ہیں, ثقفی ہیں, طائف کے رہنے والے ہیں. ان کو ابو بکرہ کیوں کہتے ہیں؟ نام تو نفیع ہے, نافع فائدہ دینے والا. نفیع جیسے عمر اور عمیر ہوتا ہے, عمیر چھوٹا عمر, عمر بڑا عمر, ایسے نافع بڑے نفع دینے والا, عمیر چھوٹا نفع دینے والا. یہ نام ہے عرب میں. تو ان کا نام تو نفیع تھا, تو انہیں ابو بکرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. بکر کہتے ہیں پہل کرنے والا, جلدی کرنے والا. حضرت ابو بکر کو بھی ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں مردوں کے اندر سب سے پہلی پہل اس نے کی ہے, ابو بکر پہل والا. تو ان کو پہل اس لیے کہتے ہیں کہ جب طائف کی جنگ حوازن میں حضور علیہ السلام نے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا, ان سے جنگ چل رہی تھی, کافروں کے اندر جو سب سے پہلے ایمان لانے کے لیے قلعے کی دیوار کو پھلانگ کے نکلا, یہ نفیع بن حارث تھا. اس کا نام سیدنا ابو بکرہ ہے. یہ فرق کرنے کے لیے ہاں یہاں لگا دی. اور یہ وہی صحابی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے, خطبہ حجۃ الوداع. اللہ, آپ کبھی عرفات جائیں اور غور کریں کہ رسول اللہ نے کس جگہ کھڑا ہو کے خطبہ حجۃ الوداع دیا. تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کا یہ بیان ہے. تو اس وقت حضور کی اونٹنی کی مہار اس صحابی ابو بکرہ نفیع بن حارث نے پکڑی ہوئی تھی, اور رسول اللہ اور حضور پاک کے جانور سے اتنا پیار تھا کہ وہ جو جوگالی کر رہی تھی نا اونٹنی, ڈاچی جیکو اسادیں اوگل مرندی ہے جوگالی, تو اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے. وہ جو جھاگ نکل رہی تھی ان کے دائیں یا بائیں کندھے پر گر رہی تھی, اور یہ رسول اللہ کا بیان سننے میں اتنے مصروف ہیں کہ اس کو صاف تک نہیں کیا, اور ویسے ٹر رہے. یہ ہے نفیع بن حارث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے حافظ, ایک ایک بات کے حافظ. جب سے اسلام لایا اس کے بعد رسول اللہ کی کسی بات کو اپنے ذہن سے جانے نہیں دیا. دیہاتی بندے تھے, دیہاتی اصول سے بات کو یاد کر لیتے تھے. جیکو اسادیں 100 سنار دے 1 لوہار دے, ویسے یاد کر لیتے. تو ان کو ایک منظر یاد تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے لگے. یہ روایت حضرت امام حسن بصری کی ہے. حضرت امام حسن بصری المتوفی 110 ہجری, یہ امت مسلمہ کا وہ بہت باقسمت بزرگ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ کا بچپن میں دودھ پیا ہے. یہ ان کے گھر میں پلے اور بڑے ہیں اپنی ماں کے ساتھ. حضور پاک علیہ السلام کی جو بیوی کا پہلا بیٹا سلمہ تھا نا, وہ ابو سلمہ فوت ہوئے تو ام سلمہ کی شادی حضور سے ہوئی. اس نے بھی دودھ پیا تو انہوں نے بھی دودھ پیا ہے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے. شادی بالکل آخر میں ہوتی ہے نا, تو اس لیے تابعی ہیں, صحابی نہیں ہے حسن بصری, لیکن 500 صحابہ کرام کا شاگرد ہے امام حسن بصری. خواجہ حسن بصری کہتے ہیں. یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکرہ سے.
ابو بکرہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے اس وقت حدیث بیان کر دی کہ کیا ہوا؟ کہ مجھے ایک وقت یاد ہے جب یہ دونوں بھائی گرتے پڑتے حضرت حسن اور حسین مسجد میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ منقطع کیا، انہیں اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا، اور پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے، باقی روایتیں تو اپنی جگہ لیکن یہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ حضرت حسن کے اوپر فوکس کیا، پھر ایک دفعہ یوں لوگوں کو دیکھتے فجعل الناس مرہ وکان الحسن، ایک دفعہ حضرت حسن کو دیکھتے ایک طرف لوگوں کو دیکھتے، پھر حضور نے فرمایا ان بنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا اللہ پاک اس سے اتنا بڑا کام لے گا جب دو مسلمان گروہوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، یہ صلح کرا کے دکھائے گا۔ ادھر یہ لفظ نہیں کہا بین المسلمین والکافرین، یہ نہیں فرمایا، بین المسلمین فرمایا کہ ان سازشیوں کی سازش کے بعد یہ جنگ کرنے کے باوجود بھی صحابی مؤمن اور مسلمان رہیں گے۔ من المسلمین کی اسلام کا سرٹیفکیٹ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے لشکر کو رسول اللہ کی طرف سے ملا ہے، جیسے رضی اللہ عنہم کا صحابہ کے ایمان پر اللہ کی رضا کی سرٹیفکیٹ اللہ سے ملا ہے، من المسلمین اسلام کے دائرے کے اندر رہنے کا سرٹیفکیٹ حضور کی زبان سے ان مقدس شخصیات کو ملا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ صلح کر کے دکھائیے۔ کشف الغمہ میں ایک کتاب ہے، اہل تشیع کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت موجود ہے، زبردست روایت ہے، وہ میں پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب صلح ہوئی تو حضرت امام حسن 3 بندے گئے حضرت معاویہ کے پاس، ایک حضرت حسن تھے، ایک حضرت حسین تھے، اور ایک ان کے دوست تھے۔ وہ دوست کون ہے؟ اس کا نام ہے قیس۔ یہ قیس کون ہے؟ یہ سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ۔ سعد بن عبادہ بھی ایک عجیب صحابی ہیں۔ میں یہ واقعے کو پورا کر گئے نا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو جنات نے شہید کیا تھا، یہ یاد رکھیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ملک شام میں تھے، تو جنات نے ان کو شہید کیا، اور جنات کی شہادت جب ان کو حاصل ہو گئی اس کے بعد جنات نے ایک جملہ کہا تھا جو وہاں کے لوگوں نے سنا تھا۔ وہ جنات کہنے لگی قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ فرمیناہ بسہمین فلم نخطف وعدا، کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو 2 تیر مارے، دونوں اس کے سینے پہ لگے۔ وہ جنات بے ایمان ان کے دشمن تھے، وجوہات اپنی جگہ۔ سیدنا سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس، یہ قیس وہ ہیں جن کی عمر اور حضرت حسن حسین کی عمر بس برابر ہے۔ ایک بات ہے نا، پلیتھن دا یار، بچپن کے یہ دوست تھے، تو انہوں نے اکٹھا کھیلا کودا ہے مدینہ میں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے ہجرت کی اور تشریف لے آئے کوفہ میں کہ حضرت عثمان شہید ہوئے تھے مدینہ میں۔ یہ بھی یاد رکھیں حضرت علی المرتضیٰ نے مدینہ سے ہجرت کیوں کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ سے پہلے حضرت رسول اللہ مدینہ میں رہے، حضرت ابو بکر مدینہ میں، حضرت عمر مدینہ میں، حضرت عثمان مدینہ میں، حضرت علی کوفہ دارالخلافہ بنانے کیوں آئے تھے؟ یہ فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ کا دانش مندانہ تھا، بعد کے وقت نے یہ ثابت کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے سب سے بات کی، کہا دیکھو ان سازشیوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، رسول اللہ کے شہر کو ان حالات سے تنگ نہیں کرنا چاہیے، یہاں معاملہ سکون کا رہے، یہاں معاملہ امن کا رہے، یہاں خاموشی کا رہے، یہاں دنگا فساد نہیں ہو، ہم کسی اور جگہ چلتے ہیں۔ اور گئے اس جگہ جس شہر کو حضرت عمر نے بسایا تھا، اسلام کی چھاونی کوفہ میں حضرت عمر رضی اللہ لگائی، اور جب اہل کوفہ نے حضرت عمر کو کہا کہ ہمیں یہاں میں یونیورسٹی کا بڑا استاد چاہیے، وہ جس پر ہم انگلی رکھیں گے وہ صحابی دو گے، تو انہوں نے انگلی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ رکھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جس کو حضرت عمر نے اپنے لیے ساتھ رکھا ہوا تھا مسائل فضائل دلائل کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو کوفہ یونیورسٹی کا گویا وائس چانسلر طے کیا اور ساتھ ایک خط لکھا اہل کوفہ کا، یہ وہ صحابی ہے جس کا میرے ساتھ ہونا بڑا لازمی تھا، لیکن تم لوگ نیا ایک شہر بسا رہے ہو عراق میں، اور تمہاری یہ چھاونی ہے جو پورے جگہ جہاں جہاں مسلمان مجاہدین جہاد کے لیے جائیں گے ان کی چھاونی ہوگی، لہٰذا میں اپنے آپ پر تمہیں ترجیح دے کر یہ صحابی تمہارے پاس بھیجا۔ 1500 صحابہ نے مل کے شہر بسایا کوفہ۔ تو کسی شہر کے غلط لوگوں کی وجہ سے پورا شہر غلط نہیں ہوتا۔ ان میں چند بے ایمانوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف واقعہ کربلا جیسا ایک المناک حادثہ پیش کیا ہے، لیکن ان چند بے ایمانوں کی وجہ سے شہر کوفہ غلط نہیں ہوتا، جیسے ابو جہل کی وجہ سے
خانہ کعبہ کا مکہ غلط نہیں ہوتا، عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن سبا کی وجہ سے مدینہ غلط نہیں ہوتا، ایسے ان قاتلین بےایمانوں کی وجہ سے شہر کوفہ بھی غلط نہیں ہوتا۔ یہ تو حضرت عمر کی بنیاد ہے اور حضرت علی کا انتخاب ہے۔ حضرت علی اپنی دارالخلافہ وہاں لے گئے کہ آئندہ مدینہ میں دنگے فساد نہ ہو اگر خلافت کے ہوں گے بھی، اور یہ کیسا دانشمندانہ فیصلہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروردہ سیدنا علی المرتضیٰ کا، اور یہ سارے کام وہیں کیے کہ آج مدینہ میں جائیں آپ کو ایسا سکون ملے جیسا سکون اس دھرتی پہ نہیں۔ جو گئے ہیں نا ذرا ان سے قسم اٹھوا کے پوچھ لیں کہ مدینہ منورہ میں جمال ہی جمال ہے۔ خاموشی خاموشی۔ مدینہ منورہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جھاڑو دینے والے لوگ ہیں نا، وہ جھاڑو کون سے جھاڑو دیتے ہیں؟ آپ کبھی دیکھیں، آپ نے نہ دیکھا ہو تو میں بتاتا ہوں، یہ جھاڑو نہیں ہے، مور کے پر کی طرح ایک جھاڑو ہے، اس سے جھاڑو دیتے ہیں تاکہ جھاڑو کا آواز بھی نہ ہو جس سے تکلیف ہو۔ آپ کبھی وہاں سے جا کر دیکھیں، میں نے کوشش کی، مجھے ملا نہیں، آئندہ سفر میں میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے میں وہ جھاڑو انشاءاللہ لے کر آؤں گا جس سے صفائی ہوتی ہے، بس کسی پر ٹائم لگتا ہے تو انشاءاللہ مل جائے گا، میں دکھاؤں گا کہ اس جھاڑو سے صفائی وہ کرتے کیسے ہیں۔ میں نے اس دفعہ ان سے مانگا ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ مانگا ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ شرطوں کا انتظام ہو جائے گا، لیکن وہ چیز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ صفائی اس خیال، وہاں کے سکون کا خیال وہ لوگ کتنا رکھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کی وجہ سے آج بھی سعودیہ کا دارالخلافہ مدینہ میں نہیں ہے، ریاض میں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ وہاں تشریف لے گئے تھے، یہاں حضرت حسن بھی گئے، حضرت حسین بھی گئے، تو حضرت حسین کا یہ دوست قیس بن سعد بن عبادہ بھی گیا جس کی میں بات کر رہا تھا۔ انہوں نے پھر کوفہ میں منظر حضرت علی کی شہادت کے بھی دیکھا، حضرت حسن حسین کے ساتھ یاری رکھی۔ جب صلح کے لیے گئے تو یہ دونوں بھائی اپنے دوست کو ساتھ لے کر گئے۔ تو کشف الغمہ میں علامہ اربلینی کا لکھتا ہے کہ جب یہ بیٹھے نا وہاں تو حضرت حسن نے اٹھ کر بیعت کی، جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی تو پھر حضرت حسین اٹھے، انہوں نے بھی بیعت کی۔ قیس کہتے ہیں جو ان کے دوست تھے کہ میرے دل میں پھر بھی ایک بات آئی کہ یار جنگ تو ہوئی ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے، پھر بھی صلح کرنی چاہیے۔ اب ان دونوں کو دیکھ چکا ہوں تو یہ وہاں جملہ کہہ نہیں سک رہے تھے، تو انہوں نے آنکھوں میں دیکھ کے حضرت حسین کو یوں کہا، جیسے ہم آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، کر لینا چاہیے ایسے نا، آنکھوں سے، منہ سے کچھ نہیں کہا۔ فَأُومَا إِلَى الْحُسَيْنِ، انہوں نے آنکھوں سے کہا، حضرت حسین نے زبان سے جواب دیا رضی اللہ عنہ، فرمایا جی بالکل، انہو امامی، کہا حضرت حسن تو میرا بھی بڑا ہے، جب یہ بیعت کر چکے آپ کو کیا تردد ہے؟ فقام فبایا، یہ بھی اٹھے، انہوں نے بھی بیعت کر لی ہے۔ تو یہ صلح ہے، حسن ہے۔ اس صلح کے بعد قیامت تک ان کی جنگیں ثابت نہیں، یہ ایسی بہترین صلح ہے۔ پرامن طبقہ ہے بھی وہی جو جنگ کے بعد صلح کو مانے، اور امن والے ہیں بھی وہی جو جنگ کی بات نہ کریں، صلح کی بات کریں۔ اس لیے ہم نے جنگ کو چھوڑ کے مشاجرات صحابہ کانفرنس نہیں رکھی، یوم الجماع کانفرنس رکھی ہے جب صلح ہوئی تھی۔ تو صلح کی بات کرنی چاہیے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے ایک دن ایک دوست کہنے لگا کہ حضرت علی حضرت معاویہ میں جنگ ہوئی ہے، آپ ان میں اپنا دشمن کس کو سمجھتے ہو، حضرت علی کو یا حضرت معاویہ کو؟ تو میں نے اسے کہا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں 12 امام، ان کے فیصلے کی کوئی اہمیت ہے؟ مثلا حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، یہ جو بزرگ ہیں ان کے فیصلے کی کوئی اہمیت تمہارے ہاں ہے؟ کہنے لگے جی ہاں، ہمارے ہاں یہ اہمیت ہے کہ جو ان کا کہنا نہیں مانے گا وہ کفر کی موت مرے گا۔ میں نے کہا میں تائید کرتا ہوں اس اہمیت کی، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں۔ تو صلح کا فیصلہ کس کا تھا؟ دوسرے نمبر کے امام کا ہے، حضرت حسن کا ہے۔ اب تجھے اس فیصلے پر کار بند ہو کہ حضرت معاویہ سے صلح رکھنی پڑے گی، ورنہ حسن کے فیصلے کا انکاری کفر کی موت مر جاتا ہے۔ تو بات ماننی چاہیے۔ تو ہم تو حضرت حسن کی صلح پہ آج بھی قائل ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی صلح، جس جنگ کے بعد صلح ہو جائے وہ جنگ نہیں رہتی، لڑائی کے بعد راضی نامہ ہو جائے لڑائی نہیں رہتی نا، پھر تو معاملہ پیار کا آ جاتا ہے۔ تو اب تو صلح کا معاملہ ہے، اس لیے صلح کی بات کرنی چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ پل ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کو جو ملا دیتے ہیں۔ انہوں نے وہ کردار ادا کیا جو رہتی دنیا تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ قبر پر سلامیاں پیش ہوتی رہیں گی۔ میں جنت البقیع میں ابھی جب صلاۃ السلام پڑھ رہا تھا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے احاطے میں باقی نیتوں کو چھوڑیں، یہ نیت میں ضرور ساتھ لے کر گیا کہ ہمارا چند دنوں بعد پروگرام ہے تو صلاۃ السلام حضرت امام حسن کی قبر پہ اس نیت سے پڑھیں کہ اس نے وہ رہتی دنیا تک ایک ایسا سنگ میل کارنامہ سر انجام دیا جسے یاد رکھا جائے گا۔
हज़रत फ़ातिमा की कब्र है, इनके साथ हज़रत हसन की कब्र है, इन्हीं के साथ हज़रत हुसैन नबी को सर मुबारक दफन है जो करबला से शाम और शाम से मदीना आया था। ये इमाम इब्नुल कसीर ने 8वीं जिल्द में अल-बिदाया व निहाया के अंदर लिखा है। तो मेरे दोस्तों, ये सुलह हसन थी जिसके लिए हमने चंद बातें आपकी खिदमत में की हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। हज़रत हसन हज़रत मुआविया दोनों के लिए अल्लाह हमें दुआ गो रखे। अल्लाह पाक इन हज़रात की कब्रों पर करोड़ों अरबों रहमत नूर की अता फरमाए, और जिन्होंने साजिशें की हैं वो कल भी लानती थे और क़यामत तक लानती रहेंगे। जो सहाबा और अहले बैत में नफ़रतें पैदा करें, हम महब्बतें पैदा करने वाले, बल्कि पैदा तो अल्लाह ने की, हम महब्बतें बताने वाले हैं। अल्लाह हमें इन मोहब्बतों के साथ रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।